अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मुईद पीरज़ादा। श्रीलंकन इंजीनियर प्रियांथा कुमारा की दर्दनाक मौत को अब 12 दिन गुजर चुके हैं। इन 12 दिनों में इस हवाले से हज़ारों कमेंट हुए, अगर लाखों ना हुए हों। दुनिया भर के ज़राए अबलाग ने इसे डिस्कस किया। पाकिस्तान में इस हवाले से इदारिये लिखे गए, दर्जनों या शायद सैकड़ों टेलीविज़न प्रोग्राम हुए, सैकड़ों इसके ऊपर वीलॉग हुए। हर वो शख्स, जी शऊर शख्स जो पब्लिक ओपिनियन रखता है, ये पब्लिक फिगर है, उसने इस हवाले से इस पर कमेंट किए, हुकूमतों का भी रद्द-ए-अमल आया। लेकिन इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने इस हवाले से कोई कमेंट नहीं किया। मैं इसमें मुकम्मल खामोश रहा। शायद आपने भी सोचा हो इसकी क्या वजह है। उसकी वजह ये नहीं थी कि मैं इससे इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, ज़हनी तौर पे लाताल्लुक़ था। मुझे इसका बहुत दुख था, बहुत रंज था। मैं पुलिस के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो इलाके के सियासतदान हैं, वहाँ के बिजनेसमैन हैं, वहाँ के समाजी कारकुन हैं, उनसे मेरा ताल्लुक़, मैं मुसलसल उनसे बात करता रहा। इसको समझने के लिए मैंने इस हवाले से बहुत से नोट्स भी बनाए। इतने तफक्कुर की वजह ये थी कि मैं, जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते हैं, मैं इस हकीकत से वाकिफ़ हूँ कि पहला वाक़या नहीं है, ये दूसरा वाक़या नहीं है, ये तीसरा वाक़या नहीं है, चौथा, पाँचवां, आठवां वाक़या नहीं है। इस किस्म के सैकड़ों वाक़यात हो चुके हैं। गुज़िश्ता 35-40 बरस में 1000 से ज़्यादा पाकिस्तानी शहरियों के ऊपर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा। कुछ को मार दिया गया, 1000 से ज़्यादा तो गिरफ़्तार हुए, प्रोसिक्यूशन हुई, जिसमें 600 से ज़्यादा मुसलमान हैं। बाकी मुख्तलिफ़ अक़लियतों से उनका ताल्लुक़ है, जिसमें अहमदिया हैं, अहमदिया या कादियानी कम्यूनिटी के लोग हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चन हैं, तो और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अदालतों ने रिहा कर दिया। उन्हें समझा कि उन्होंने कुछ नहीं किया था, लेकिन उसके बाद उन्हें एक हजूम ने, अवाम ने उन्हें मार डाला। तो इस किस्म की एक सूरत हाल थी। और सिर्फ इस सदी में, जो गुज़िश्ता 20 बरस, 21 बरस इस सदी के गुजरे, उसमें कम अज़ कम भी 20 से ज़्यादा जो है इंतहाई हाई प्रोफाइल केसेस हमारे सामने आए हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है। मैं देखना चाहता था कि इस दफ़ा पाकिस्तानी कौम का, हुकूमतों का, माशरे का, मीडिया का क्या रद्द-ए-अमल है। अब तक जो चीज़ें, उसके कुछ पॉइंट्स मेरे सामने। मैं समझता हूँ कि अब तक वफाकी हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत ने फेडरेशन में सेंटर से और पंजाब से बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स इस पर दिया। पुलिस ने पहले ही दिन, पहले 24 से 48 घंटों में 130 लोगों को गिरफ़्तार किया। और बहुत जल्द उम्मीद की जाती है कि 100 से ज़्यादा लोगों का चालान जो है वो एक एंटी टेरर कोर्ट के सामने आ जाएगा। ये फ़ैसला भी पंजाब की होम डिपार्टमेंट जो है, जो वज़ारत दाखिला, वो ये रिकमेंड कर चुका है कि जेल के अंदर इसका डे टू डे बेसिस पे इसका मुकदमा चले, जहां जज साहब वहीं आ जाएं, जो सेशन कोर्ट के लेवल के जज होते हैं इंसदाद दहशतगर्दी के, और वहीं ये डे टू डे बेसिस पे ये केस चले ताकि इसका जल्दी फैसला हो। सियालकोट की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, और सियालकोट की बिज़नेस कम्युनिटी ने इसमें बहुत एक मजबूत और एक मरबूत स्टैंड लिया है। और यही वजह है कि सियालकोट की जो बार एसोसिएशंस हैं, वहाँ की जो वकला की तहरीकें हैं, उन्होंने फैसला किया कि इन मुजरमों को, जिन्होंने अल्लाह के रसूल का नाम इस्तेमाल करके, मज़हब का नाम इस्तेमाल करके अपना इन्होंने मकसद सीधा किया, या उल्लू सीधा किया, और एक शख्स को इन्होंने, एक गैर मुल्की को तशद्दुद करके ना सिर्फ हलाक किया, बल्कि उसकी लाश को घसीटा और जलाया, और दुनिया भर के सामने पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात को ख़राब किया। और एक ऐसे मुल्क जो इस खत्ते में हमारा वन ऑफ द फ्यू स्ट्रेटिजिक एलाइज़ है, श्रीलंका, उसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात भी ख़राब करने की इन्होंने कोशिश की। क्योंकि हैट्स ऑफ टू द श्रीलंकन गवर्नमेंट, जिन्होंने फौरी तौर पे कहा कि इससे हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे। लेकिन सियालकोट की बिज़नेस कम्युनिटी को एहसास है, उनके बहुत से जो विज़िट्स होने थे इंपोर्टर्स के यूरोप से और नॉर्थ अमेरिका से, वो सस्पेंड हो गए, ये कैंसिल हुए। तो बिज़नेस कम्युनिटी को और वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो साहिब इक़्तिदार हैं, वहाँ की जो ओपिनियन मेकिंग सर्कल्स हैं, जिसमें वकला भी शामिल हैं, उन्हें एहसास है कि सियालकोट के फ्यूचर के लिए, वहाँ के बिज़नेस के लिए, वहाँ के कारोबार के लिए, वहाँ की तजारत के लिए, और वहाँ के तमाम जो वर्कर्स हैं, लाखों वर्कर्स हैं सियालकोट, वज़ीराबाद, गुजरांवाला की बेल्ट के, और एक इंटरडिपेंडेंट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, उनकी ज़रिया माश के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए इन बेवकूफ़ों ने, इन जाहिलों ने किस किस्म का एक चैलेंज जो है खड़ा किया। तो एक इस वक्त तक हमें एक अलायंस नज़र आता है। इसके अलावा मैंने देखा कि PMLN ने, ख़ास करके PMLN ने, PPP ने भी, लेकिन PMLN ने PDM की इजलास के अंदर जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान को शर्मिंदा किया और उन्हें डिफेंसिव पे डाला, उसमें PMLN की लीडरशिप के लिए भी जो है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और ख़ुद एहसन इकबाल साहब, ख़ास करके एहसन इकबाल साहब जो हैं, उसका इसमें बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल था। और हमने देखा कि उस मीटिंग से निकल के फिर मौलाना फजलुर रहमान ने एक
انکنڈیشنل جو ہے کنڈیم کیا. اس سے پہلے وہ آئیں بائیں شائیں اوپر نیچے یس نو وغیرہ کر رہے تھے, لیکن وہاں پہ وہ ڈیفینسو پہ ہمیں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. آگے چلتے ہوئے جو 3 بڑی پولیٹیکل اینٹیٹیز ہیں, حکومت جماعت پاکستان تحریک انصاف PMLN اور پھر اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کی بہت بڑی سیاسی اکائی ہے, ان کے درمیان اس ایشو کے اوپر اتحاد کی بڑی سخت ضرورت ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کو خاص کر کے اپنا رول پلے کرنا ہے, بیکاز یہ الزام تو مسلسل لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ TLP کو دوبارہ پاکستان کی سیاست کے دھارے میں لانے کی کوشش کر رہی ہے. تو دیکھنا یہ ہے, انشور یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت یا گروپ یا فیکشن جو ہے وہ اس صورتحال کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے اگلے چند مہینوں میں. یعنی اگلے 6 مہینوں میں گول یہ ہے کہ 6 مہینوں میں نہ صرف پروسیکیوشن کا کام مکمل ہو, کورٹ آف فرسٹ انسٹنس جو ایک اینٹی ٹیرر کورٹ ہے وہاں سے انہیں سزائیں ملیں. جو مین کلپرٹس ہیں, جنہوں نے مرڈر انسائٹ کیا, جنہوں نے مرڈر کیا اور جو کراؤڈ کو جنہوں نے اکٹھا کیا, اس میں جو فرسٹ ڈگری کے مرڈر کے لوگ ہیں 8, 10, 15 تو وہ وہاں پہ ٹھکنے چاہیے. اس کے علاوہ جو باقی سپورٹرز تھے ان کو ڈفرینٹ لیولز کی پنشمنٹ ملنی چاہیے. یہ تبھی ہوگا اگر 6 ماہ کے اندر کورٹ آف فرسٹ انسٹنس سے کنوکشنز ہوتی ہیں, سزائیں ہوتی ہیں, اور ہائی کورٹ کے لیول پہ اپیل میں ان کی ریجیکشن ہوتی ہے, وہ سزائیں برقرار رہتی ہیں. تب جا کر یہ پروسیس کمپلیٹ ہوگا اور پاکستان کی وفاقی حکومت, پاکستان کی پنجاب کی حکومت, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, انتظامیہ, بزنس کمیونٹی اور تمام سیاسی جماعتیں اور ہم سارا میڈیا دنیا کے سامنے یہ کہہ سکے گا کہ دیکھیں ایک واقعی ایک ایسا جرم ہوا جس میں ہمارے پیارے مذہب کو, اللہ کے رسول پروفٹ پہ پیس بی اپون ہم حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو استعمال کر کے ان مجرموں نے کیا, لیکن ہم نے اسے کوئی برداشت نہیں کیا اور ہم نے اس کے اوپر بڑا سخت سٹینڈ لیا اور وہ سٹینڈ ہم دنیا کے سامنے لے آئے ہیں. دیکھیں لیکن سزا تو بہت امپورٹنٹ ہے, اس میں کوئی ذرا بھر رتی بھر شک نہیں ہونا چاہیے کہ پنشمنٹس یہاں کا پہلا بڑا ڈیٹرنٹ افیکٹ ہوگا. سخت سزائیں ہوں گی, فوری طور پہ ہوں گی. جو سزا دی جائے گی وہ امپلیمنٹ ہوگی. عدالتیں سمجھیں گی اپنی ذمہ داری کو, وکلا سمجھیں گے اپنی ذمہ داری کو, حکومت سیریسلی اس کو لے گی, سیاسی جماعتیں اور میڈیا جو ہے ان کا اتحاد رہے گا. تو سزا اور پنشمنٹ تو بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن پنشمنٹ اکیلی ہی یہاں پہ کافی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ محض وہ 10-15 ایکچوئل مجرم ہی نہیں ہے جنہوں نے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے, جو اب تک ہمیں پولیس کی انویسٹیگیشن سے بات واضح ہو چکی ہے کہ پریانتھا کمار کے خلاف اصل جو مسئلہ تھا وہ تو ایفیشنسی ورسز ان ایفیشنسی کا تھا, وہ تو مسئلہ ڈسپلن کا تھا. بیکاز پریانتھا کمار کوالٹی کنٹرول اسٹینڈرڈس کو کنٹرول کرتا تھا, سختی کرتا تھا, کام کرواتا تھا, اسٹینڈرڈ مینٹین کرنا چاہتا تھا. راجکو کمپنی اسینشلی ایک ایکسپورٹ اورینٹیڈ یونٹ تھا, مقصد ہی اس کا ایکسپورٹ کرنا تھا, تو آپ کو ایک یورپین یونین کے اسٹینڈرڈس کو میٹ کرنا تھا اسپورٹنگ گڈس میں. تو ان کی خار تو مجرموں کی اصل میں یہ تھی کہ چونکہ وہ ان کو ذلیل کرتا تھا, ان کی کلاس لیتا تھا, انہیں کویشچن کرتا تھا, ان پہ دباؤ کرتا تھا, ڈسپلن کرتا تھا, تو انہوں نے رد عمل کیا. لیکن اس میں جو زیادہ سیریس بات ہے وہ یہ تو مجرم ہیں ہی, انہوں نے اللہ کا نام, اللہ کے رسول کا نام تو استعمال کیا ہی, لیکن جو کراؤڈ انہوں نے اکٹھا کیا, 500,000 کا جو کراؤڈ وہاں پہ اکٹھا ہوا, جس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ جب پولیس کی پہلی پارٹی 10 لوگوں کی وہاں پہ پہنچی تو لاش کو آگ لگانے کی تیاری ہو رہی تھی اور پولیس کے سامنے آگ لگائی گئی. لیکن ہجوم کا اضطراب اور قیاس اور ہجوم کا ایک جوش و خروش و بلبلہ اس قسم کا تھا کہ پولیس بھی اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی. یہ ہمارے لیے بہت سوچنے کا مقام ہے. جب تک ہم اس پورے نیریٹو کو جو پاکستان کے مذہبی گروہوں نے, جماعتوں نے اور لوگوں نے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے بنا رکھا ہے, جب تک ہم اس نیریٹو کو ڈی لیجیٹیمائز نہیں کر پائیں گے, جب تک ہم اس کے راستے میں ڈیم نہیں کھڑے کریں گے, سیف گارڈز نہیں کھڑے کریں گے اس پورے کے پورے عمل کے درمیان, تب تک غیر ملکی چلیں آج ہم نے شری لنکن کو پکڑ لیا, لیکن واٹ اباؤٹ دوز 1000 پاکستانیز, محفوظ یہاں پہ کوئی نہیں رہے گا. اب میں نے دیکھا سلیم صافی کا ایک پروگرام 4 یا 5 تاریخ کو ہوا تھا, 3 تاریخ کو ایک قتل ہوا. اس میں سلیم صافی نے 6 یا 7 ان لوگوں کو لیا جن کو آپ علماء دین بھی کہتے ہیں, لیکن ان میں سے اکثر لوگ سیاسی حیثیت بھی رکھتے ہیں. ان میں سے ایک امین شہیدی صاحب کو چھوڑ کے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے بڑی واضح طور پر ایک پوزیشن لی ہو کہ جو چیز ہو رہی ہے غلط, اس کا راستہ بھی روکنا ہے, اس کو پریونٹ بھی کرنا ہے. وہ اس حد تک تو چونکہ ہوا ہی اتنی عجیب و غریب چیز ہوئی, قتل ہو گیا, لاش کو گھسیٹا گیا, اس کو آگ لگا دی گئی. دین ابراہیمی کے اندر, اسلام میں, کرسچینٹی میں اور یہودیت میں کہاں ہے اس کی گنجائش ہے کہ ایک لاش کو آپ گھسیٹیں بھی اور اس کے بعد اس کو آگ لگا دیں. یہی جو چیز ہے کہ لاش کی آپ نے حرمت
اور تقدس کا خیال رکھنا ہے, اس کو پراپر بریل دینا ہے, یہ تو کارڈینل پرنسپل ہے اسلام کا. تو ظاہر ہے کوئی بھی ملا حضرات یا مولوی حضرات اس چیز کو ڈیفینڈ تو نہیں کر سکتے تھے, لیکن اس سے اگلے اسٹیپ پہ جب جاتے ہیں, جب سلیم صافی صاحب نے سب سے یہ سوال پوچھا کہ جناب یہاں بار بار یہ الزام لگتا ہے اور یہ دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ الزام جو ہے وہ بدنیتی پہ ہوتا ہے, ذاتی مقاصد میں ہوتا ہے, تو کیا الزام لگانے والوں کے لیے بھی کوئی سزا ہو سکتی ہے؟ اس کو لا کی لینگویج میں سیف گارڈ کہتے ہیں. تو امین شہیدی کو چھوڑ کے ہر شخص نے یہ کہا کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا, بیکاز جب قتل کا الزام لگتا ہے, کسی کے خلاف پرچہ کٹتا ہے, بعد میں بہت سے لوگوں کو سزا نہیں ہوتی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو قتل کا الزام لگاتے ہیں, جو پروسیکیوشن کا کیس لے کر آتے ہیں, ان کا بھی ٹرائل ہو سکتا ہے یا ان کو بھی سزا مل سکتی. دیکھیں یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. تمام جو یہ ریلیجس اسکالر تھے انہوں نے یہاں بدنیتی کی, منافقت کی. اصل زمین آسمان کا فرق ہے. جب کسی شخص کے اوپر 302 کا مقدمہ ہوتا ہے, قتل کا مقدمہ ہوتا ہے, پہلے وہاں ایک قتل ہوتا ہے, پہلے وہاں ایک ڈیڈ باڈی ہوتی ہے, وہ ڈیڈ باڈی بھی ہوتی ہے, اعلیٰ قتل بھی ہوتا ہے, اس کے بعد اس کے بعد آتا ہے کہ گواہ کون سے ہیں, سرکمسٹینشیل ایویڈنس کیا ہے, موٹیو کیا ہے. اور پاکستان میں قتل کا الزام بھی جن لوگوں پہ لگتا ہے, جو ملزم ہوتا ہے, اس کے جو رائٹس ہیں ڈیفینڈنٹس کے وہ بہت زیادہ ہیں. اگر 1000 قتل ہوتے ہیں تو شاید اس میں 100 بھی ایسے لوگ نہیں ہوتے ہوں گے جن کو کورٹ آف فرسٹ انسٹنس سے اور پھر ہائی کورٹ سے ان کو سزائے موت ملتی ہے یا ان کو کوئی اوبر قید کی سزا ملتی ہے. بہت زیادہ لوگ وہاں پہ بری ہو جاتے ہیں. بری اس لیے ہوتے ہیں کہ جو ڈیفینڈنٹ کے رائٹس ہیں انگلش لا کے اندر وہ بہت زیادہ ہیں, بہت وائڈ رائٹس ہیں, اور ڈیفینڈنٹ کو اس وقت تک معصوم سمجھا جاتا ہے جب تک کہ آپ کنکلوسیولی سرکمسٹینشیل ایویڈنس, موٹیو, اعلیٰ قتل, جگہ, سب کچھ اس کو بیلنس نہیں کرتے. جو کیسز پاکستان میں جہاں پہ ایک ہجوم اکٹھا ہوتا ہے, کوئی شخص جو دوسرے شخص سے اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے, جو ہم نے دیکھا مسلسل پولیس کی رپورٹس میں ہوا, وہاں پر تو صرف الزام لگایا جاتا ہے. وہاں تو نہ سرکمسٹینشیل ایویڈنس ہوتی ہے, نہ وہاں پہ کوئی وٹنس ہوتا ہے, نہ وہاں پہ, یعنی وہ جو جرم ہوا ہے وہ جرم کا الزام چند لوگ لگا رہے ہوتے ہیں, اور وہ لوگ ہوتے ہیں. اس کے بعد پبلک سینٹیمنٹ کو انسائٹ کیا جاتا ہے, کسی کو پکڑ لیا جاتا ہے, اس کو پکڑ کے بند کر دیتے ہیں, وہ 8, 10, 15, 20 سال جیل میں رہتا ہے. میں نے بتایا 1000 سے زیادہ لوگ شاید پروسیکیوٹ ہو چکے ہیں جیل میں, اور جو جیل سے بیچارہ نکلتا بھی ہے, بعض انسٹانسز میں عالم دین بھی ہیں, ایسے مولوی حضرات بھی ہیں جن کے اوپر الزام لگا, عدالت نے ان کو بری کر دیا, عدالت سے باہر نکلے, ایک ہجوم نے ان کو وہیں پہ قتل کر دیا. تو یہاں پر اس قانون کے اندر, جو ہمارا قانون ہے, اس کے اندر لیگل سیف گارڈ رکھنے کی بہت بڑی ضرورت ہے. پریانتھا کمار کی ڈیتھ کے بعد یہ ایک ایسا مومنٹ ہے جہاں اس وقت پبلک اوپینین کانشیس ہے اس چیز کی, سیاسی جماعتیں کانشیس ہیں, میڈیا کانشیس ہے, اسٹیبلشمنٹ کانشیس ہے, فورن آفس کانشیس ہے. ایک بار پھر ضرورت ہے کہ اس قانون کے اندر کوئی سیف گارڈ رکھے جائیں. اس سے پہلے حکومتوں نے سیف گارڈ رکھنے کی کوشش کی ہے کہ ڈپٹی کمشنر ایگزامن کر لے, SSP پولیس ایگزامن کر لے. اس کے کوئی سیف گارڈ جب تک ہم نہیں رکھیں گے اس قانون کا ایبیوز ہوتا رہے گا. مجھے یاد ہے بہت پہلے 2005 میں جب قاضی حسین احمد صاحب مرحوم اس وقت تاحیات تھے, میں لندن سے پروگرام کیا کرتا تھا. میں نے قاضی صاحب کو اسی ایشو پہ اس وقت بھی لیا. میں نے ان سے پوچھا کہ اس قانون کی ہمیں کیوں ضرورت ہے. قاضی صاحب نے بہت ہی مفصل جواب دیا. انہوں نے کہا قانون اس لیے ہے تاکہ لوگ تشدد نہ کریں, لوگ خود سے لوگوں کو نہ ماریں, کیونکہ مسلمان جذباتی ہو جاتے ہیں, جذباتی ہوتے ہیں, ریئیکٹ کرتے ہیں, قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں, لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. قانون اس لیے ہے تاکہ پبلک انٹرسٹ کو, لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کیا جا سکے. لیکن لاجک کیا ہے, پریکٹیکلی ہم نے یہ دیکھا کہ جب سے یہ قوانین میں شدت آئی ہے 1980 سے پہلے ان قوانین میں کوئی شدت نہیں تھی. پاکستان تو بنا 1947 میں, جب جنرل ضیاء کی حکومت نے اپنے سیاسی مقاصد کی خاطر, ایک انتہائی ان پاپولر گورنمنٹ تھی جس کو مذہبی گروپس کی, سیاسی جماعتوں کی سپورٹ چاہیے تھی, انہوں نے ان قوانین کے اندر ایک نئے سرے سے ان کو استعمال کیا, ان میں بہت ان کا احیا کیا, اور پھر ایک آپ کہہ لیں کہ 1990 میں بدقسمتی سے نواز شریف صاحب نے اسے کنٹینیو کیا اور جماعتیں سے کنٹینیو کرتی چلی گئیں. ان قوانین کی موجودگی میں آپ دیکھیں کتنی زیادہ وائلنس ہوئی ہے. اس لیے اس پوری تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو ریوزٹ کریں, اور اس کے اندر کوئی سیف گارڈ ہم ضرور ان قوانین میں ہم رکھیں تاکہ معصوم لوگوں کو اس کا نشانہ ذاتی مقاصد کی خاطر کم از کم نہ بنایا جا سکے. اچھا, پھر یہ ہے کہ جب آپ نے اس پورے نیریٹو کو اگر ڈی لیجیٹمائز کرنا ہے تو آپ کو ان لوگوں کو پکڑنا ہے, انہیں چارج کرنا ہے جو نفرتیں پھیلاتے ہیں اور بچوں کے ذہنوں میں تشدد کی واقعات کی باتیں جو ہیں وہ ڈالتے ہیں. ایک ویڈیو جو واٹس ایپ پہ مسلسل چل رہی ہے, سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے, میں نے اسے ٹویٹ بھی کیا تھا, جس میں ایک مولوی صاحب پنجاب کے کسی گاؤں میں بچوں کو یہ بتا رہے ہیں سر تن سے جدا بار بار کہہ رہے ہیں, اور بچوں کو اس طرح سے
یاد کرا رہے ہیں جیسے کوئی نظم ہوتی ہے, کوئی ردم ہوتا ہے, جیسے نرسری رائمز یاد کرتے ہیں. میرا سوال یہ, میں نے اس کو ٹویٹ اس لیے کیا تھا, میں نے کہا شاید کوئی کہہ دے کہ یہ پاکستان کا گاؤں نہیں ہے, یہ ہندوستان کے اندر انیکٹمنٹ ہو رہی ہے پاکستان کو ذلیل کرنے کے لیے. یہ را اور انڈین آئی بی جو ہیں امرتسر میں کسی گاؤں میں پنجابی بچوں کو لے کے یہ تماشا کر رہے ہیں تاکہ دنیا کے سامنے اہل پاکستان کو بتایا جائے کہ تم کتنے برے ہو اور تم کتنے غیر قانونی طریقے سے کام کرتے ہو, یا تمہارے ہاں کتنی جو ہیٹ سپیچ جو ہے کھلم کھلا ہو رہی ہے. لیکن کوئی نہیں, سب لوگوں نے نیچے کہا کہ یہ ہمارے اپنے ہی مدرسوں میں اور ہمارے اسکولز میں ہو رہا ہے. اچھا مدرسے تو ایک طرف رہ گئے, یہ تو مدرسہ لگ ہی نہیں رہا. یہ جو ویڈیو میں یہاں پر ابھی آپ کو دکھانے لگا ہوں, یہ مدرسہ نہیں لگ رہا, یہ اسکول لگ رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس شخص کے بارے میں کسی نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا, پنجاب کی پولیس نے, آئی بی کے ڈپارٹمنٹ نے, کہ یہ بدکار شخص جو ہے یہ کون ہے, اور اس کو کسی نے گرفتار کیا, آئیڈینٹیفائی کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو بندہ بھی نبی کے بارے میں بات کرے, کسی بھی نبی کے بارے میں بات کرے, اس کو کاٹ کے رکھے. سرکار نے فرمایا, نعرہ سنا ہوا گستاخ نبی کی ایک سزا, سر تن سے جدا, سر تن سے جدا. ویڈیو آپ نے دیکھ لی چند سیکنڈ کی. یہ بنیادی چیز ہے, جب تک اس قسم کے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جائے گا, انہیں چارج نہیں کیا جائے گا, چند لوگوں کو سزا نہیں ملے گی, کیسے روکیں گے آپ اس نیریٹو کو؟ سلمان تاثیر, گورنر سلمان تاثیر کے قتل کی جو پوری ایک کہانی جس شخص نے بنائی ہے, اس کا بار بار لوگ نام لیتے ہیں. ممتاز قادری تو ایک معصوم آدمی تھا, ایک بیوقوف آدمی تھا, جس کے ذہن میں یہ بات چلی گئی کہ اس نے قتل کرنا ہے. اصل میں سلمان تاثیر تو وہ معلم نہیں تھا, وہ لوگ معلم, وہ شخص جس نے پورا ایک آرگومنٹ بنایا تھا کہ سلمان تاثیر کا قتل ہونا چاہیے, اس شخص کو کسی پولیس نے, کسی ادارے نے چارج نہیں کیا. وہ آج بھی لاہور کے آگے پیچھے پنجاب میں کھلم کھلا دندناتا پھرتا ہے. تو یہ ایکچوئل چیلنج ہے ہمارے سامنے. دیکھیں اب یہ بھی ہمارے پہ بہت واجب ہو چکا ہے, لازم ہو چکا ہے کہ ہم غازی علم دین شہید کا جو سیگا ہے, وہ جو وقوعہ ہے جہاں غازی علم دین شہید نے 1929 اپریل میں اس 20 برس اور چند ماہ کا ایک ترخانوں کا جو بیٹا تھا, اس نے جا کے ایک ہندو پبلشر راجپال, مہاشے راجپال کو قتل کر دیا, چونکہ مہاشے راجپال نے ایک گستاخانہ پیمفلٹ, ایک کتاب نامہ, کتابچہ پبلش کیا تھا رنگیلا رسول کے نام سے. اس واقعے کی بہت اہمیت ہے, یہ ہمارے نصاب کی کتابوں میں ہے, ہم سب نے اس کا اسکول میں اس کو پڑھا ہے, پڑھ کے ہم نے اس کو ایبزارب کر لیا ہے, لیکن ہم نے آگے پیچھے کبھی غور نہیں کیا کہ اس وقت 1920 کی ہندوستان, برٹش انڈیا کی انڈیوائیڈڈ جو انڈیا تھا, اس کی پالیٹکس میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کیا ہو رہا تھا. یعنی اس وقت کے حالات کیا تھے, واقعات کیا تھے, اسے ٹائم اینڈ سپیس سے الگ کر کے اسے ایک پرنسپل کے طور پر اسٹیبلش کر دیا ہے. اسے ہمیں ریوزٹ کرنا پڑے گا. ہر آدمی کو, ہر ذہین آدمی کو, ہر پڑھے لکھے آدمی, عورت کو, ہمارے اکیڈیمیا کو, میڈیا کو چاہیے کہ ذاتی طور پہ تھوڑی سی تحقیق کریں. چند پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو آپ کی مدد کریں گے. دیکھیے یہ اس وقت کی بات ہے, 1920 کا جو ڈیکیڈ ہے وہ برٹش انڈیا کی جو پالیٹکس تھی ہندو مسلم کی, اس کا ایک بہت ہی ڈویزو فیس ہے. اس سے پیچھے کی اگر آپ 20 برس کی تاریخ دیکھیں گے, 20, 25, 30 برس کی, بلکہ پچھلے اگر 70 برس کی تاریخ دیکھیں گے 1850 سے آگے آتے ہوئے, تو آپ کو ہندو مسلم تعلقات جو ہے وہ نسبتاً بہت بہتر نظر آتے ہیں. 1920 کی وہ بدنصیب دہائی ہے, ڈیکیڈ ہے, جہاں ہندو مسلم تعلقات بہت بری طرح سے خراب ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ کبھی ریپیئر نہیں ہوتے. اس کی وجہ ہے کہ نئی بننے والی تحریک جو ہے ہندوؤں کی, آریہ سماج, جو پہلی دفعہ ہندو مذہب کو مونوتھیسٹک بنیادوں پہ آرگنائز کرنے کی کوشش کرتی ہے, اس کے فاؤنڈر اور ایڈیولوگز جو ہیں وہ یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ مسلمان ہندوستان کے اندر باہر سے آئے ہیں, انویڈر ہیں. یہ نظریہ اور یہ آئیڈیالوجی جو ہے خدا نخواستہ استغفر اللہ سچی بھی نہیں ہے, یہ جعلی ہے, صحیح نہیں ہے, لیکن یہ باہر سے آئے ہوئے, ان کی ہندوستان میں کوئی اسپیس نہیں ہے. اور پھر دو موومنٹس کا, تحریکوں کا آغاز کیا جاتا ہے, ایک شدھی اور دوسری سنگھتن. اسکول میں آپ نے ان دونوں کے نام ضرور سنے ہوں گے, شدھی اور سنگھتن. ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ ہندو جو مسلمان ہو چکے ہیں انہیں دوبارہ سے ہندو بنایا جائے, جس میں ملکانہ راجپوت جو یو پی میں بھی تھے, آگرہ کے قریب تھے, وہ خاص کر کے اس کا ٹارگٹ تھے. لیکن پنجاب کی جو سیاست تھی ہندو مسلم, اس کے اندر بہت ہیجان پیدا ہوا, بہت اضطراب پیدا ہوا, ایک دوسرے کے خلاف بہت بدتمیزی کی گئی, بہت سخت الفاظ استعمال کیے گئے, بڑے الزامات لگے, بہت زیادہ گالی گلوچ ہوئی, جس میں ہندوؤں کا یہ الزام ہے کہ مسلمانوں کے کسی فرقے نے سیتا, جس کو ہندو گاڈیسز سمجھتے ہیں, جو میرے حساب سے تو ایک میتھیکل کیریکٹر ہے, لیکن سیتا کے خلاف بڑے سخت قسم کے الزامات لگائے گئے. اس کی موڈسٹی کے حوالے سے کتابچہ شائع کیا گیا. جواباً آریہ سماج کا ایک بندہ تھا, جو اصل بندہ تو کوئی اور ہی تھا, اس کا نام تھا پنڈت چموپتی, جس کو کرشنن
प्रसाद भी कहते हैं, उसने वो किताबचा लिखा लेकिन अपना नाम उस पर कभी जाहिर नहीं किया। जो महाशय राजपाल था उसने ये रंगीला रसूल को पब्लिश किया और कभी ये नहीं बताया कि लिखा किसने था। अब जो उसका कत्ल किया इल्म दीन शहीद ने अप्रैल 1929 में, ये किया राजपाल का, और इस कत्ल के नतीजे में इल्म दीन शहीद को सज़ाए मौत हुई और 31 अक्टूबर 1929 में उसे पकड़ा तो लाहौर से गया था लेकिन मियाँ वाली के डिस्ट्रिक्ट जेल में उसे सज़ाए मौत जो है इम्प्लीमेंट हो गई। अब इसकी जो एक हिस्टोरिक इमोशनल वैल्यू बन गई कि उस वक़्त उसके लिए वकील खड़ा करने के लिए लाहौर की मुस्लिम कम्युनिटी ने बड़ा चंदा इकट्ठा किया। अपील के लेवल में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो उस वक़्त 1929 में एक बड़े कामयाब बैरिस्टर थे बॉम्बे के, उनको लाया गया। अल्लामा इकबाल और एमडी तासीर जो थे वो पेश थे ये केस लड़ने के लिए। एमडी तासीर वही हैं जो वालिद थे जिनके बेटे सलमान तासीर को बाद में मुमताज़ कादरी ने कत्ल कर दिया। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस बनती। लेकिन अल्लामा इकबाल, शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल के जनाजे के ऊपर या दफनाते हुए जो कमेंट थे कि तखाना दा पुत्र बाजी लै गया सानू पीछे छड़ चुक गया, ये जो सारी सेंटिमेंटलिटी है इसे समझने की ज़रूरत है कि हिंदू मुस्लिम जो दो मजहबी यानी पॉलिटिकल फोर्सेस थी उनके दरमियान एक शदीद घुमसान की जंग जारी थी। उस वक़्त पाकिस्तान नहीं बना था, एक ख़ास किस्म का कॉन्टेक्स्ट था। उस कॉन्टेक्स्ट से बाहर आप निकाल के एक प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से इस प्रिंसिपल को 1980 की बात जो है इसे अप्लाई किया गया। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है हर पढ़े लिखे शख्स के लिए कि पीछे जाके पूरे वाक़यात इसके पढ़े। मैं 2-3 चीज़ें आपको और भी इसकी बता दूँ एट द कॉस्ट ऑफ डाइग्रेशन कि एक और भी वजह थी 1920 से लेकर 1922 तक बहुत हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की कहानी चल रही थी क्योंकि गांधी जी ने अपनी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी, उसको ज़म कर दिया था खिलाफत मूवमेंट के अंदर। लेकिन 1922 के अप्रैल में या पता नहीं सितंबर में जब चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ, जब एक पुलिस स्टेशन को एक हजूम, बेकाबू हजूम ने आग लगा दी और वहाँ पे 22 इंडियन पुलिस सर्विस के नौजवान जो हैं वो जल के खाकस्तर हो गए, जल के मर गए, तो गांधी जी ने उस मूवमेंट से, खिलाफत मूवमेंट से अपने आप को अलग कर लिया। उसके बाद फिर मुस्तफ़ा कमाल ने खिलाफत का ही खात्मा कर दिया। तो जो एक नई उभरती हुई मुस्लिम नेशनलिज्म थी वो बड़ी इंजर्ड थी, बड़ी गुस्से में थी, बड़ी वुंडेड थी, और उसका और आर्य समाज का आपस में टकराव हो रहा था जिसका सेंटर पॉइंट जो है पंजाब में था। हमें उन इमोशन से आगे निकल के असर हाज़र के इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में आने की ज़रूरत है जहाँ खुदा न खास्ता अस्तग़फिरुल्लाह कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि प्रॉफिट ऑफ इस्लाम मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे। ये वो चंद पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान की मीडिया के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हर 15 दिन के बाद पंजाब हुकूमत को हम याद कराते रहें कि प्रियंका कुमार के जुर्म का, उसके कत्ल का हमने बदला लेना है। प्रियंका कुमार के ख़ानदान के लिए नहीं, पाकिस्तान की खातर, सियालकोट की खातर। थैंक यू।